बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पुलिस के महकमे की बुनियाद हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु की ज़माने में रखी गई। उस वक्त ये महकमा कायम हुआ और उसके बाद ये आता आता जब अंग्रेज़ के दौर में पुलिस का महकमा आया और ख़ास तौर पे हिंदुस्तान में जब अंग्रेज़ काबिज़ थे और उन्होंने फिर पुलिस को यहाँ हिंदुस्तान के लोगों पर हुक्मरानी के लिए और उनको काबू करने के लिए बनाई। तो वैसे तो तमाम दुनिया में ये होता है कि जी पुलिस जो है वो खिदमत के लिए होती है, लेकिन हमारे यहाँ जो पुलिस है वो अपने मुखालफिन को काबू करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और इसकी बहुत सी मिसालें हैं। पिछले पाकिस्तान बनने के बाद, उससे पहले जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान इकट्ठा था, अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, तो इसी तरह काबू किया जाता था। थानेदार की बड़ी इज्जत होती थी और एक कांस्टेबल कहा जाता है कि एक कांस्टेबल जो जिसने निकर और सर पे वो तुरा पहना होता था और वो जाके गांव के गांव वो एक कांस्टेबल जो होता था वो इकट्ठा करके ले आता था। किसी की जुर्रत नहीं होती थी कि उनके सामने बोल जाए। नाज़रीन, उस दौर में भी तनख्वाहें बड़ी कम होती थी। रिश्वत शायद इतनी होगी या नहीं होगी इसके बारे में मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जैसे पाकिस्तान बना और पाकिस्तान में भी वही पुलिस रूल्स और वही पुलिस एक्ट जो 1861 में बनाया गया, उसी पे आज तक हम सारे चल रहे हैं। और उसमें कुछ तरामीम जो हैं वो 2002 में की गई, जबकि परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था, लेकिन उससे भी महकमा बेहतर नहीं हुआ बल्कि इसकी हालत और बुरी हो गई। नाजरीन, कहा जाता है, अब मैं ज़ाहिर है उस वक्त मौजूद नहीं था, लेकिन मैंने ये सुनी सुनाई बात है कि सदर ज़ियाउल हक जो हैं वो बड़े स्ट्रांग, बड़े पावरफुल, आपको पता है वो सदर थे, मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, कोई उनके सामने बोल नहीं सकता था, जो बोलता था उसे कोड़े लगते थे। और उन्होंने एक दफ़ा पूछा कि यार, ये पुलिस का महकमे में इतनी कम तनख्वाहों में कैसे गुजारा होता है। तो उन्हें जो उनके सलाहकार थे वो मौजूद थे और उन्होंने कहा, सर इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये महकमा इसी तरह बेहतर है। अगर इनको तनख्वाहें मिल गई पूरी और इस तरह ये हो गया तो फिर ये आज़ाद हो जाएंगे, तो फिर इनको इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। जो लोग होते हैं सलाहकार, आपको पता है। तो फिर ज़िया साहब ने भी तनख्वाहें नहीं बढ़ाई। नाज़रीन, फिर शहबाज शरीफ साहब का ज़माना, नवाज शरीफ साहब का ज़माना, मोहतरमा बेनज़ीर साहबा, फिर परवेज़ मुशर्रफ, फिर इमरान खान, उनके साथ नासिर दुरानी जो एक नाम था, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, उन्होंने भी इस महकमे को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें हटा दिया गया। किसी से ये महकमा ठीक नहीं हुआ, तो उसकी बहुत सी वजूहात हैं। ये रिश्वत क्यों लेते हैं, ये पैसे क्यों इकट्ठे करते हैं, उसकी बहुत सी वजूहात हैं। एक तो ये है कि जी ज़रूरत है और करनी पड़ती है उन्हें जी। जब इनकी तनख्वाहों का स्ट्रक्चर, आज मैं जिस लिए ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि इनकी तनख्वाहें और किस तरह होती हैं, कैसे मिलती हैं, इनकी बेसिक पे क्या है, इनकी पूरी तनख्वाह क्या है और उसमें क्या गुजारा हो सकता है, जब आप सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो लोग हक बजाने में हैं आप लोगों पे जुल्म सितम करने के और पैसे लेने के। कुछ लोग तो अपने थ्रिल में भी करते हैं, लेकिन बाज मेरे ख्याल में 80% पुलिस वाले ऐसे हैं कि जिन्हें ज़रूरत है कि पैसे ना हो तो वो फिर ना थाने पे लग सकते हैं और ना ही अफसरान उनको मुंह लगाते हैं, क्योंकि हर तरफ रिश्वत का बाजार गर्म है, हर तरफ पैसे लिए जाते हैं। पोस्टिंग करने के पैसे, किसी थाने पे लगने के पैसे, अगर डीपीओ नहीं ले रहा तो निचला स्टाफ ले रहा है, जो ओएसआई ले रहे हैं, रीडर ले रहे हैं, जो आपको पेश करते हैं शोकाज के लिए, स्टेनो ले रहे हैं, सब ले रहे हैं। तनख्वाह लेने जाते हैं तो वो अकाउंटेंट बैठे हुए हैं, वो पैसे लेते हैं जी। कहीं ना कहीं ये पैसों के अलावा ये महकमा चलता ही नहीं है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। नाज़रीन, अभी कुछ दिनों पहले कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के जो मेम्बरान हैं उन्होंने अपनी तनख्वाहें बढ़ाई और 76,000 से तनख्वाह जो है एक सूबाई असम्बली के मेंबर की 5 लाख हो गई। इसी तरह कौमी असम्बली में भी तनख्वाहें बढ़ गई। फिर आप ये देखें कि वुज़रा ने अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली 7-7, 8-8 लाख, बावजूद इसके कि इतनी गाड़ियाँ, पेट्रोल फ्री, नौकर फ्री, ऊपर की कमाई फ्री, बहुत ज़्यादा कमाई ऊपर की दी, फिर भी उन्होंने अपनी तनख्वाहें बढ़ाई। स्पीकर साहब भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने तनख्वाह 10 लाख कर। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको जो मज़े की बात बताने वाला हूँ वो ये है कि क्या आप इस बात पे यकीन करेंगे, और आपको यकीन करना पड़ेगा क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ, कि हाउस रेंट कितना हो सकता है एक थानेदार का, यानी एक एएसआई का, एक सब इंस्पेक्टर का और एक इंस्पेक्टर का। आप अंदाज़ा लगा लें। मैं अभी थोड़ा आपको टाइम दे देता हूँ कि सोच लें
کہ ایک ASI اگر تنخواہ لیتا ہے اس کا ہاؤس رینٹ کتنا ہونا چاہیے، اور ایک سب انسپیکٹر کا ہاؤس رینٹ کتنا ہونا چاہیے، اور ایک انسپیکٹر کا ہاؤس رینٹ کتنا ہونا چاہیے۔ کانسٹیبل تو کتیک ہے جی، کانسٹیبل فورس جو ہے اس کا تو پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کو تو بیرکس میں رکھا جاتا ہے، ان کے ہاؤس رینٹ پتہ نہیں ہوتے یا نہیں ہوتے۔ تو آپ سن کے حیران ہوں گے ناظرین کہ ایک اسسٹنٹ سب انسپیکٹر جو ہے اس کا ہاؤس رینٹ ہے جی 2778 روپے، 2778 روپے ہاؤس رینٹ ہے، اور جو سب انسپیکٹر ہے اس کا ہے 3321 روپے، اور جو انسپیکٹر صاحب ہیں ان کا ہاؤس رینٹ ہے جی 4091 روپے۔ اب آج کے دور میں آپ اندازہ لگائیں کہ کون سا ایسا گھر ہے کرائے پہ ملتا ہے جس کا ہاؤس رینٹ 2700، 3300 اور 4000 ہونا چاہیے۔ پھر ناظرین مجھے کل ایک بچے نے ہی مجھے میسج کرتے رہتے ہیں کہ سر آپ ہماری آواز ہیں، آپ پہنچائیں ارباب اختیار تک، اور میرا فرض ہے کہ اگر وہ مجھ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں تو میں ان کی آواز آپ تک پہنچاؤں۔ اس سے ہٹ کے کہ یہ پولیس کا محکمہ کتنا برا ہے، کیا ہے، کیوں ہے، اس پہ بحث میں نہیں کر رہا۔ کیا یہ حکومت، کیا ارباب اختیار اس محکمے کو ٹھیک نہیں ہونے دینا چاہ رہے ہیں؟ اس کی وجوہات یہ بھی ہیں کہ جی کرپشن اس محکمے سے ختم نہیں ہوتی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جی ایک جو ہے جی TASI بیچارہ، اس کی تنخواہ اب بیسک ان کی جو میں آپ کو بتاتا ہوں، اب بیسک تنخواہ اگر ایک ڈائریکٹ ASI بھرتی ہوتا ہے تو اس کی تنخواہ 50,000 ہے، اور اگر ایک سب انسپیکٹر ڈائریکٹ جو بڑے فن خان ہوتے ہیں اور لگے ہوتے ہیں، جن کی فوری تنخواہ سب کچھ ملا کے وہ ہوتی ہے جی 55,000 روپے جی۔ یہ انیشل تنخواہ میں بات کر رہا ہوں جو فریش ہیں، اس کے بعد ہر سال ان کی انکریمنٹ لگتی ہے۔ اگر ایک سب انسپیکٹر کی نوکری 10 سال ہو جاتی ہے تو پھر اس کی انکریمنٹ ہر سال جو بڑھے گی اس سے ہو سکتا ہے اس کی تنخواہ جو 70,000 80,000 تک ہو جائے۔ جن کی سروس 20 سال ہے ان کی تنخواہیں اس وقت 90,000 اور 1 لاکھ کے درمیان ہیں۔ اور پھر دیکھیں کہ جب یہ لوگ ٹریننگ پہ جاتے ہیں، یہ بڑی مزے کی بات ہے، ان کا ایک رسک الاؤنس ہوتا ہے۔ جب یہ تھانے پہ ہوتے ہیں تو ان کو رسک ہوتا ہے جی، جان کا خطرہ ہوتا ہے، وہ رسک الاؤنس ہوتا ہے۔ پھر جب یہ کام جاتے ہیں، کہیں جاتے ہیں اپنے کام کے سلسلے میں، اپنے نہیں سرکاری کام کے سلسلے میں، مثلاً ایک بندہ رحیم یار خان سے لاہور آ رہا ہے جی، اس نے پارسل جمع کرانا ہے، وہ سرکاری طور پہ اس کا کام ہے، تو اب وہ TADA اسے نہیں دیا جاتا، نہ ہی رہائش دی جاتی ہے، اس کو ایک فکس TADA انہوں نے کر دیا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ آتے ہیں، آپ رحیم یار خان سے آپ آئیں گے، آپ کو ایک ٹکٹ بھی فری ٹرین کا مل جاتا تھا، پھر آپ کو وہاں جہاں آپ رہ رہے ہیں وہاں ڈیلی الاؤنس دیا جاتا تھا۔ ایک تو ٹریول الاؤنس ہے TA، پھر ڈیلی الاؤنس ہے کہ جی آپ کو وہاں رہائش کے لیے کچھ خرچہ معقول دیا جاتا تھا، بل بنتے تھے اور وہ بل پھر جمع ہوتے اور اس کے بعد پھر آپ کو پیسے مل جاتے تھے۔ لیکن ابھی انہوں نے یہ کیا کہ جی فکس کر دیا، ایک لم سم اکاؤنٹ کر دی، فکس کر دی۔ اور جب یہ لوگ ٹریننگ پہ جاتے ہیں ناظرین، یہ مجھے ایک بچے نے بھیجا ہے کہ وہ کہتا ہے سر کہ میری تنخواہ 70,000 ہے اور مجھے ٹریننگ پہ بھیجا گیا جی 3 مہینے کے لیے، تو 23,352 روپے اس کے کٹ گئے جی، یعنی 70,000 تنخواہ ہے، اس میں سے 23,000 کٹ گئے، باقی اس کے بچ گئے کوئی 48,000 سم تھنگ، اتنے پیسے بچ گئے۔ اب وہ ٹریننگ میں موجود ہے، وہ ٹریننگ کر رہا ہے، اس کا وہاں خرچہ ہے، اس نے وہاں کھانا بھی کھانا ہے، اس نے رہنا بھی ہے، اس نے پھر اپنے گھر بھی جانا ہے جب اسے 15 دن کے بعد چھٹی ملے گی۔ جو لاہور میں ٹریننگ کر رہا ہے اس نے رحیم یار خان جانا ہے، ملتان میں ٹریننگ کر رہا ہے اسے ڈیرہ غازی خان جانا ہے، تو پھر اس نے کرایہ بھی بھرنا ہے، پھر اس کے بچے بھی ہیں، بچے بیمار بھی ہوتے ہیں، بیوی ہے، بیوی بھی بیمار ہوتی ہے، ماں باپ بوڑھے ساتھ رہتے ہیں، وہ بھی بیمار ہو سکتے ہیں، تو کہاں سے کرے گا؟ اب تو اوپر کی کمائی بھی نہیں ہے نا، تھانے پہ بھی اس کی پوسٹنگ نہیں ہے، یعنی تھانے پہ پوسٹنگ نہیں ہے، وہ کمائی بھی نہیں کر سکتا، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس کا وہ پیسے بھی کٹ گئے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے یار؟ آپ کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ آپ تو پھر مجبور کر رہے ہیں ان لوگوں کو کہ وہ نوچیں، لوگ عوام کو نوچیں، اور آخر میں کٹتی یا پستی وہی عوام ہے جن پہ اوپر ہم نے یہ باختیار لوگ بٹھائے ہوئے ہیں۔ آپ ان کو فیسلیٹیٹ کریں، میں ہمیشہ کہتا ہوں ان کو رسپیکٹ دیں تو یہ لوگوں کی رسپیکٹ کریں گے۔ آپ ان کو فیسلیٹیٹ کریں، آپ ان کی تنخواہیں بڑھائیں، پھر ان کا گلا کاٹیں، پھر انہیں کہیں کہ جی جو غلط کرے گا وہ دوبارہ اس جاب میں نہیں آئے گا۔ میں کل ایک
صاحب کا میں عمال نامہ دیکھ رہا تھا، اس پہ بھی میں نے ولاگ کرنے 6 دفعہ ڈسمس ہوئے ہیں اور 6 دفعہ بحال ہو گئے ہیں، 40 دفعہ وہ سسپینڈ ہوئے ہیں جی، پھر بحال ہو گئے ہیں، لے دے کے بحال ہوتے ہیں۔ ڈسمس جو ہے وہ اگر ڈی اے جی نے ریجیکٹ کر دی اپیل تو آئی جی نے کر دی، اس کو بحال کر دیا، وہ نہیں تو سروس ٹریبونل کر دے گا، کیونکہ ہم پراپر اس کی انکوائری کرتے نہیں ہیں، ایسے لیکوناز چھوڑ دیتے ہیں آپ اس کیس میں کہ سروس ٹریبونل بحال کر دیتا ہے یا وہ ڈینیوو کر کے واپس بھیج دیتا ہے کہ انکوائری پراپر نہیں ہوئی، تو پھر آپ جی اس کا دوبارہ اس کو سن لیں، تو وہاں پھر لے دے کے کام ہو جاتا ہے، انکوائری میں دوبارہ اس کے فیور میں ہو جاتی ہے اور وہ بحال ہو جاتا ہے۔ شیخ عمر صاحب اللہ انہیں غریق رحمت کرے ہمیشہ کہتے تھے، میں اسے شیخ عمر فارمولہ کہتا ہوں، کہ لائک آرمی، اگر ایک پولیس والا برا ہے، کرپٹ ہے، وہ اس محکمے کے قابل نہیں ہے تو پھر دوبارہ اسے اس محکمے میں نہیں آنا چاہیے۔ اگر وہ تشدد پسند ہے، وہ محکمے کا نام بدنام کرتا ہے، اسے دوبارہ اس محکمے میں نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ کرپشن کرتا پکڑا جاتا ہے، اسے دوبارہ اس محکمے میں نہیں آنا چاہیے۔ اگر پکڑا جاتا ہے، میں کہہ رہا ہوں، جو نہیں پکڑا جاتا اس کے تو مزے ہیں نا، اگر سیف آپ کھیلتے ہیں تو کھیلتے رہیں جب تک، لیکن اللہ کا ایک ڈر خوف تو ہے نا۔ اب یہاں پھر سارے دوست کمنٹس کرتے ہیں، میں پہلے اس کا جواب دے دیتا ہوں کہ آپ کہیں گے جی آپ بھی تو اپنے زمانے میں یہی کام کرتے تھے۔ ہاں میں کرتا تھا، کیونکہ یہی جو باتیں میں آج بیٹھ کے کر رہا ہوں گزارا نہیں ہوتا میرے بھائی۔ آپ کتنے پیسے آپ اپنے افسران کو کھلائیں گے؟ وہ میں نے ایک ولاگ بھی کیا ہے جی، کرپشن کی چین والا، کہ مجھ سے پوچھا گیا، ایک ڈی اے جی صاحب نے پوچھا کہ آپ پیسے لیتے ہو اوپر دیتے ہو؟ پہلے میں سوچ میں پڑ گیا میں کیا کہوں، اور پھر میں نے یہ کہا کہ جی میں لیتا ہوں، میں اوپر نہیں دیتا، حالانکہ میں اوپر دیتا تھا۔ وہ اس لیے میں نے کہا کہ اگر میں یہ کہہ دیتا ہے کہ میں پیسے لیتا ہوں اور اوپر بھی دیتا ہوں، تو پھر اس کے بعد کسی نے میری پوسٹنگ نہیں کرنی تھی، کسی نے مجھے تھانے پہ نہیں لگانا تھا، کہاں سے اخراجات پورے ہوں۔ ایک دفعہ ایک اے ایس پی صاحب تھے، انہوں نے میری شکایت کر دی، ایک ہمارے ایس ایس پی تھے، ان کو جی بڑے تگڑے ایس ایس پی تھے، نام میں دونوں کا نہیں لوں گا، کہ جی یہ پیسے لیتا ہے، عزیز پیسے لیتا ہے، بڑے پیسے لیتا ہے۔ تو انہوں نے ایس ایس پی صاحب نے اے ایس پی صاحب کو کہا کہ یار یہ جب ریڈ پہ جاتا ہے تو خرچہ کون کرتا ہے؟ یہ اپنی گولیاں منگواتا ہے، کلاشن کوف اس نے اپنی لی ہوئی ہے، بکٹیوں سے ہم منگواتے تھے جی اسلحہ، سرکاری طور پہ تو ہمیں کلاشن کی گولیاں دی نہیں جاتی تھیں، تھانے پہ کتنی گولیاں ہیں۔ اس وقت جب میں 92 کی آپ کو بات بتا رہا ہوں، اس وقت آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس 303 تھی اور سیمی آٹومیٹک گن ہوا کرتی، اور اب بعد میں جی 3 بعد میں آئی، اور اس کی گولیاں بھی گن گن کے رکھنی پڑتی ہیں کیونکہ وہ پوری کرنی پڑتی تھی۔ ایک دن 4 گولیاں چلا لیں تو بندے کے ہوش گم ہوتے ہیں کہ جی یہ 4 گولیاں پوری کہاں دکھائیں گے، کون سا کہاں دکھائیں گے، پھر ہم پولیس مقابلوں میں فائر کر کے دکھاتے تھے۔ 8-8 10-10 پیٹیاں میں منگواتا تھا جی سوئی سے جی، اور اس کے پیسے کہاں سے آتے تھے؟ ظاہر ہے کہ لوگوں سے اکٹھے کرتے تھے نا ہم، کچھ مخیر حضرات ہماری مدد کرتے تھے، اسلحہ لے کے دیتے تھے۔ صادق آباد کے لوگ اس لحاظ سے بہت اچھے ہیں جی، میں ہمیشہ ان کی تعریف کرتا ہوں۔ تو ناظرین یہ آپ دیکھیں نا جی، اب ہاؤس رینٹ کی میں نے بات کی، میں نے ان کی ٹریننگ کی بات کی، اور پھر اسی طرح ایک اور رحیم یار خان کے ہمارے ایلیٹ فورس کے جوان ہیں جی، وہ کہتے ہیں جی ہمارے 3 مہینے کے ٹریننگ کے پیسے جو دیے نہیں ہیں، اور پھر وہ دیے ہیں تو وہ 10,000 دے دیے، 86,000 ان کا بنتا تھا ایلیٹ ٹریننگ کا۔ کوئی بچے ہیں وہاں کے 20-22 بچے ہیں جنہوں نے آج مجھے میسج کیا کہ سر آپ اس پہ ولاگ کر دیں، ہماری آواز پہنچا دیں، اور کھائے گا کون؟ اکاؤنٹنٹ کھا جائے گا، اوپر والے کھا جائیں گے، جو پیسے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ پیسے وہاں تک پہنچیں گے نہیں۔ اب ایک لڑکے کا 76,000 روپیہ کٹ جائے، باقی ضلعوں میں 86,000 مل گیا، لیکن رحیم یار خان میں انہیں پورے پیسے نہیں دیے گئے۔ یہ میں آپ کو ڈیٹیل بھی دکھا رہا ہوں، لگی ہوئی ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ پولیس والے کیوں برے ہوتے ہیں، پولیس والے کیوں کرپشن کرتے ہیں۔ کچھ تو اپنے شوق میں کرتے ہیں، کچھ اپنی لسٹ میں کرتے ہیں، اندھے ہو کے کرتے ہیں کرپشن، لیکن کچھ لوگوں کی یہ مجبوری ہے، اگر کرپشن نہ ہو تو وہ سروائیو ہی نہیں کر سکتے، وہ اپنے بیوی بچوں کو پال ہی نہیں سکتے۔ ناظرین یہ تھا میرا آج کا ولاگ جی، اب آپ خود سوچیں، اس پہ بیٹھ کے سوچیں، اور کمنٹ ضرور کیجیے گا اس پہ، اچھے یا برے جو بھی آپ کا دل کرتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔